बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पब्लिक चॉइस प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछले साल हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की थी पब्लिक चॉइस के नाम से, और उसके बाद ये सिलसिला रुक गया था। तो अब हम दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं इस साल में, तो समझें ये सीज़न 2 है। और तकरीबन हर 2 हफ्ते के बाद ये प्रोग्राम हुआ करेगा, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी से मुतालिक स्पेशली जो करंट अफेयर्स हैं या वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो हमारी इकोनॉमी फेस कर रही है, तो हम उनको डिस्कस करें। तो आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म से मुतालिक है, और जो मेरे मेहमान हैं वो जावेद हसन साहब चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप हैं और चेयरमैन है नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन में, और तजिया निगार हैं, इकोनॉमी पे लिखते हैं, प्रोफेशनल बैंकर हैं। तो इनका मज़ीद तारफ़ जो है आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको खुशामदीद Assalamualaikum, कहता हूँ इस Zisan प्रोग्राम Sahib. Nice to meet you. Thank you for having me. में। जावेद साहब, मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है एक बेहतर हालत में नहीं है। अगर हम इसका लॉन्ग रन, इसका ट्रेंड देखें, इसके ग्रोथ रेट का या बाकी इंडिकेटर्स देखें, तो हमें ये लगता है कि इकोनॉमी जो है एक तरह से बीमार है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। और अमूमन इसका हल ये बताया जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जाएँ, मुआशी इस्लाहात आनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ठीक है कि मुआशी इस्लाहात आएँ, लेकिन किस तरह की मुआशी इस्लाहात जो हैं डिमांड की जा रही होती हैं? मुआशी इस्लाहात का यहाँ क्या मतलब है? और मुआशी इस्लाहात से क्या हासिल करना मकसद होता है? देखिए, सबसे हमारी ये सोचे कि आपकी पॉपुलेशन है और उसको आपको इम्प्रूव करनी है, उसके उनकी वेल बीइंग, उनकी हालात इम्प्रूव करनी है। इकोनॉमी का फ़ायदा क्या अगर लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव नहीं हो। आखिर तो यही है ना इकोनॉमी का फ़ायदा के लिविंग स्टैंडर्ड्स उसी वक्त इम्प्रूव होंगे जब आपके पास जॉब्स होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव पर खड़ी होगी और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो आपकी इंटरनेशनल से ट्रेडिंग बढ़ेगी। अब इन सारी चीज़ें में पाकिस्तान जो है हमारे जो नॉट ओनली आप ईस्ट एशियन टाइगर नेशंस से कंपेयर करें, मगर हमारे जो पेयर ग्रुप कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, अब श्रीलंका उससे भी पीछे रह चुके हैं। अब पर कैपिटा जीडीपी भी पीछे रह रहे हैं। हमारी एक और इनोवेशन रैंकिंग जो है उसमें भी पीछे रह रहे हैं। हमारी लेवल ऑफ एजुकेशन, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एजुकेशन है उसमें भी हम लोग वी आर बिहाइंड दीज कंट्रीज। तो इट इज क्वाइट वरिंग ये क्यों हो रहा है। लगता है ऐसे कि हम लोग वी आर समहाउ हमारी सारी जो पॉलिसी मेकिंग है वो बहुत बुरी है, एंड इज नॉट अचीविंग जो मेन गोल होती है एक मुल्क की कि आपके मुआशी हालात को बेहतर करें, इसलिए कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स और लिविंग कंडीशंस बेहतर हो, उनके लिए आसानी हो। मगर ये प्रॉब्लम है कि ये जब आप क्वेश्चन करते हैं कि लोगों के लिए आसानी है, तो यहाँ जो एक एटीट्यूड बना हुआ है कि गवर्नमेंट को हर चीज करनी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो बोरो करके और खर्च करती है, और इसी बहाने से खर्च करती है कि हम लोग जो है लोगों के हालात इम्प्रूव कर रहे हैं। एंड आपकी जो है गवर्नमेंट हर इदारे में इन्वॉल्व है, हर बिजनेस में इफेक्टिवली इंटरफेयर करती है। तो हमारी जो है गवर्नमेंट की फुटप्रिंट जो है, और ना इंक्रोचमेंट जो है, ना आप कैसे कहें उर्दू में, रीच जो है बहुत ही ज्यादा है बनिस्बत काफी में। गवर्नमेंट को जरूर होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट जो है वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट करती है। यहाँ जो है वो गवर्नमेंट आपके हर किस्म की लाइसेंस भी करती है, हर किस्म की टैक्सेशन भी करती है, और हर चीज जो करती है बड़ी इनफेक्टिवली करती है। तो आपकी गवर्नमेंट जरूर आपके कहती है कि बोरो करके आपके हालात इम्प्रूव करने की कोशिश करी, मगर कर नहीं सकी है। इसके वजह से आपकी जो खसारा है वो तो बढ़ता गया है, मगर कोई कंडीशंस जो है इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर नहीं है। आप ठीक है। दूसरे मुल्क देखें जहाँ एक और फिलॉसफी है कि ठीक है गवर्नमेंट का रोल है, और गवर्नमेंट का रोल है कि रेगुलेशंस बनाए, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करे कि खुद बिजनेसेस खड़े हों, कंपटीशन हो कि लोग compete करें, इंटरनेशनली लोग वो
انویسٹمنٹس لائیں کہ اتنا یہاں کمپٹیٹیو انوائرمنٹ ہے کہ یہاں لوگ اچھے ٹرینڈ ملتے ہیں، ایجوکیٹڈ ملتے ہیں، تو خود ہی پھر پرائیویٹ سیکٹر جو ہے گرو کرتی ہے، انویسٹمنٹس آتے ہیں، جابس کریٹ ہوتی ہیں، ایکسپورٹس بڑھتا ہے، اور وہ انفارچونیٹلی ہمارا یہاں نہیں ہو رہا ہے. اور اگر ہم دیکھیں ایک بڑا سمپل ایک میجر ہے جو لوگ غور نہیں کرتے ہیں، ہماری گلوبل انٹیگریشن ان ٹریڈ جو ہے is less than 9%. It is one of the top bottom 10 میں of countries which have more than 20 million population. We are among the bottom 10. اب یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. بالکل بالکل. اچھا یہ پرابلم موجود ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا لانگ رن گروتھ ریٹ ہے وہ مسلسل ڈکلائن کر رہا ہے، لیکن اس کا سلوشن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے اور ہم بتاتے ہیں کہ اکنامک ریفارمز لانی چاہیے. اکنامک ریفارمز میں ایک طرف آپ نے اشارہ دیا کہ گورنمنٹ کی جو انٹروینشن ہے یا جو مداخلت ہے مارکیٹ کے اندر وہ کم سے کم ہونی چاہیے، اور گورنمنٹ جو ہے ریگولیٹری باڈی کا رول پلے کرے اور ایک بہتر انوائرمنٹ پرووائڈ کرے بزنسز کے لیے. تو یہ جو ریفارمز ہیں یہ آہستہ آہستہ آپ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی گریجول اپروچ ہونی چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پورا ایک پیکج موجود ہے کہ جو اگر پرائم منسٹر عمران خان چاہیں یا کوئی بھی پرائم منسٹر چاہے تو وہ پورا پیکج جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر سکتی ہے گورنمنٹ، اور ریزلٹ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس میں یہ بڑا اچھا کویشچن ہے اور یہ بار بار پوچھا جاتا ہے، مگر ریفارمز جو ہیں وہ بڑے تکلیف دہ ہوتے ہیں. اس میں جو لوزرز جو ہوتے ہیں وہ امیڈیٹ ہوتے ہیں، جو ونرز ہیں آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے اور وہ لانگ ٹرم میں آتے ہیں. تو اور اس کی پولیٹیکل کاسٹ بھی ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں تو ڈیموکریسی ہے، ہمارے یہاں کوئی آٹوکریسی نہیں ہے کہ ہم لوگ ریفارمز لائیں اور ارریسپیکٹیو آف وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے یہ ریفارمز کرنا آسان کام نہیں ہے. میرا آپ سے اگر فرینکلی پوچھے کویشچن، فوراً کرنا چاہیے، اس میں کوئی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، ایک گو میں کرنا چاہیے. اور جتنا ڈیلے کر رہے ہیں اتنا ہم لوگ پیچھے رہتے جا رہے ہیں اور اتنی ڈیفیکلٹ ہوگا یہ امپلیمنٹ کرنے میں. تو آپ نے تو سن لیا میرے بائس کیا ہے، مگر ریالٹی میں یہ ہے کہ اگر جیسے پاکستان میں آج ہی آپ نے سنا ہوگا نیوز کہ ہمارے یہاں جو پیٹرول ہے اس کی 6 روپیہ 5.8 روپیز اس کے پرائز بڑھا دی گئی. اب دیکھیں اگر ہم لوگ تو ہم لوگ کے یہاں پورے ریجن میں سب سے سستا پیٹرول ہے. آئی ایم ایف نے جو اسٹرکچرل ریفارم میں کہا تھا کہ آپ لنک کر رہے ہیں انٹرنیشنل پرائسز سے اپنا پیٹرول اور فیول کاسٹ، اور اپنا ذرا سا جو ٹیکسیشن ہے اس کو بھی ذرا سا بہتر کریں، اس لیے کہ آپ کی بجٹ ڈیفیسٹس بہت زیادہ ہیں. مگر آلریڈی اپوزیشن نے شور مچا دیا کہ آپ نے یہ 6 روپیہ کیسے بڑھا دیا، ایون دو ہماری پوری پیئر گروپ نیشنز میں ہمارے یہاں جو پیٹرولیم کاسٹ ہے وہ سب سے کم ہے. دیکھیں یہ اب ہم لوگ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا اب فری لنچز نہیں ہو سکتے ہیں. اب اگر پیٹرولیم پر اگر ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ سے نہیں لنک کرتے ہیں، اور ہماری جو ٹیکس بھی ہے جو ہر ملک میں کہیں زیادہ ہے، آپ لنڈن میں جاتے ہیں تو لنڈن میں پیٹرولیم پرائس پاکستان میں آئی تھنک کوئی 3 ٹائمز مور ہے. تو اس لیے کہ آئی تھنک 70-80% جو ہے بلکہ وہ ٹیکسز میں چلی جاتی ہے انگلینڈ. تو یہ دیکھیں ہم لوگ تو جہاں ٹیکس کر سکتے ہیں وہاں ٹیکس نہیں کرتے ہیں، جیسے پیٹرولیم میں اس کو تو بلکہ ڈسکریج کرنا چاہیے کنزمپشن، وہ نہیں کرتے ہیں. تو دوسری چیزیں جہاں ہم لوگ کو ٹیکسز کم کرنے چاہیے نا، ٹیرفس کم کر، جیسے امپورٹ ڈیوٹیز ہیں. ہم لوگ نے وی آر ون آف دی ہائیسٹ ان دا ریجن ان ٹرمز آف امپورٹ ڈیوٹیز، وہ ہم لوگ کو ضرور کم کرنا چاہیے. اس سے ذرا سا ریونیو کم کریں اور پیٹرولیم سے لیں تو کہیں بہتر ہوگا. مگر وہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ جو ہے لوکل انڈسٹریز جو بڑے پاورفل ہیں ان کو ہم لوگ پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کی جو ایفیشنسیز نہیں کبھی امپروو ہوتی ہے. تو یہ پرابلمز ہیں. میری ریکویسٹ اگر ہو، اور جہاں میں لکھتا بھی رہتا ہوں کہ جتنی جلدی ریفارمز کر سکتے ہیں پریکٹیکلی بھی جو پاسبل ہے وہ کریں. اور جنرلی ایک چیز میں تو گورنمنٹ کو کمپلیٹلی ہٹ جانا چاہیے، جہاں یہ پرائس کنٹرول اور سبسڈائزڈ کموڈیٹیز کا وہ فضول چیز ہے، وہ کبھی سکسیڈ نہیں کرتی ہیں، اور اس میں تو گورنمنٹ کو ہونی ہی نہیں چاہیے.
اچھا ایک پیکیج ہے ریفارمز کا جو آئی ایم ایف انٹروڈیوس کرتی ہے اور انٹرنیشنلی اس کو واشنگٹن کنسنسس کہا جاتا ہے. اگرچہ ایگزیکٹلی واشنگٹن کنسنسس نہیں ہے لیکن آئی ایم ایف کسی حد تک اس سے انسپائرڈ ہے جو اپنے نا ریفارم پیکیج وہ دیتی ہے. وہ ریفارم پیکیج اور ایک ریفارم پیکیج ہے کہ جو ابھی آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہو کہ سسٹم میں یہ ایررز ہیں اور ان ایررز کو ریموو کرنا چاہیے, جس کو پولیٹیکل اکانومی اکنامکس میں ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ اور ہازمین میتھڈ اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پہلے سے پیکیج نہ ہو کہ یہ ریفارمز ہم نے کرنی ہے. آپ اکانومی کو دیکھو, اکانومی کو فوراً جن ریفارمز کی ضرورت ہے آپ وہ ٹھیک کرو, پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جاؤ. بگ بینگ نہ کریٹ کرو کہ اوور آل پورا کا پورا اکنامک اسٹرکچر ہل جائے اور پھر اس کو اسٹیبل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ جو آئی ایم ایف جو اسپانسرڈ ریفارمز ہیں یا جو واشنگٹن کنسنسس ہے بگ بینگ قسم کا, یا پھر جو ٹرائل اینڈ ایرر اور آہستہ آہستہ آگے بڑھا جائے, تو ان تین آپشنز میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بہتر ہے؟ دیکھیے یہ جو ٹرائل اینڈ ایرر ہے, جو ہاسمن فارمولا ہے نا, اور بھی آئیڈیلی اگر آپ کے پاس لگژری ہے وہ کرنے کے سب سے بہتر ہوگا, اور وہ کنٹینیوسلی ہوتا ہے اور آپ کے اپنے وہ اونڈ ہوتا ہے, آپ کی اپنی ہوتی ہے. جو چیز اپنی ہوتی ہے اور اپنے سوچا ہوا تو وہ زیادہ امپلیمنٹ کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے اور جنرلی پبلک میں ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے. کوئی بھی ریفارمز لائیں, تھوڑی بہت تو پبلک میں ہر ریفارم ڈیفیکلٹ ہوتی ہے زندگی میں. اپنی چیزیں ریفارم کرنے میں بڑی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو کھانا کم کرنا پڑا ہے, ڈائٹنگ کرنے میں وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ تو نیشنل ریفارمز جو ہیں وہ ایک قسم کے اسٹرکٹ ڈائٹ ہے اور وہ آسان نہیں ہے. تو آئی ریئلی تھنک جو نیچرلی اور خود کر سکتے ہیں تھرو ٹرائل اینڈ ایرر, ایک کیا کہتے ہیں آئٹریٹو پروسیس کے تھرو کریں تو وہ کہیں بہتر ہے. مگر بات یہ ہے ہم لوگ کے پاس لگژری کا ہے, وہ آپ فضول خرچی کرتے ہیں, آپ گروتھ لانے کی کوشش کرتے ہیں بفور الیکشنز, آپ پھر وہ بجٹ آپ کا ڈیفیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے, بیلنس آف پیمنٹ بھی ایسے چلا جاتا ہے کہ آپ کی فورن ایکسچینج ختم ہو جاتی ہے, آپ نیئر ڈیفالٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کو جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے پاس. آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیے گا تو وہ تو ان کے پاس ایک ٹیمپلیٹ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چینج کرا ہے وہ ٹیمپلیٹ, مگر وہ ٹیمپلیٹ جنرلی وہی جو 1990 سے 1980 سے چلا آ رہا ہے کہ آپ اپنا آسٹیریٹی لائیں, کٹ بیکس کریں, فری ایکسچینج کریں, سبسڈیز فوراً ختم کریں, ٹیکس بڑھائیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں فوراً کریں, ایک بیک کریں, اور وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں. تو پھر وہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ کریں, 1-2 سال آپ کرتے ہیں, اس ٹائم میں آپ کو بڑی مار پڑتی ہے پبلک سے اور کرٹیسزم ہوتی ہے. پھر جب آپ کی حالت تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں چلے ہٹ جائے اس سے. تو بیسکلی انفارچونیٹلی پھر ہم لوگ وہی اسی وقت اس پر واپس چلے جاتے ہیں جہاں پھر سے وہی خرچی, ٹیرفس, وہ سبسڈیز, ہر قسم کی انسینٹیو ٹو لوکل انڈسٹریز شروع کر دیتے ہیں. پھر وہی ہم لوگ اس سائیکل میں, اب یہ سوچنا ہوگا کہ اس سائیکل سے ہٹنا ہے. اور ریلی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے. آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اس کا مطلب آپ کی اکنامک پالیسیز فیل کر گئی ہیں. لیٹس پٹ اٹ ویری سمپلی, آئی ایم ایف کے پاس تو یہ گورنمنٹ جو ہے پاکستان میں یہ ایٹ لیسٹ کہہ سکتی ہم لوگ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے گئے تھے کہ پچھلے گورنمنٹ کی پالیسیز فیل کر گئی تھی. مگر اگر ہم پھر سے آئی ایم ایف کے پاس اگر سے ابھی نہیں ہوتا اور یہ کنٹینیو نہیں کرتا, مگر 1 سال کے بعد نہ 1.5 سال کے بعد پھر آئی ایم ایف, تو پھر ہم لوگ کو کمپلیٹلی اون کرنا پڑے گا کہ ہماری پالیسیز فیل کر گئی. میں کہتا ہوں کہ کافی ساری ریفارمز جو ہیں ہم لوگ کو خود اون کرنی چاہیے. کچھ جو ہے آئی ایم ایف میں ہے چیزیں وہ ہمارے لیے اچھی ہیں. زیادہ تر ابھی جو ای ایف ایف پروگرام ہے وہ اتنا کوئی خاص برا نہیں ہے. اب دیکھ لیں, میری ایک آرگیومنٹ بہت اس میں رہتی ہے کہ دیکھیں ڈسپائٹ کووڈ ہماری جو گروتھ ریٹ تھی 2019-2020 میں وہ -0.5 تھی. انڈیا میں پتہ نہیں -10 -11 گروتھ ہوئی تھی. یو کے میں جہاں بیٹھے میں وہاں -24% گروتھ ریٹ ہوئی تھی. اگر ہم نے -0.5 اینڈ وہ
and part of the reason was we were in the IMF program, تو IMF کے طرف سے اور ورلڈ بینک کے طرف سے کافی سپورٹ بھی آئی جو شاید نہیں آتی. تو یہ لوگوں کو ذرا خیال کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں IMF کے, مگر اس کی جو ایڈوانٹیجز بھی ذرا دیکھیں. اگر وہ نہیں سپورٹ آتی تو ہم لوگ ایک بہت ہی بڑے کرائسس میں ہوتے. مگر اس کے جاوید صاحب کوشچن یہ بھی ہے نا کہ کیا پاکستان میں IMF سے ہٹ کے کیا ریفارمز کی باقاعدہ سے کوشش ہوئی ہے؟ چلو IMF آتا ہے, ریفارمز کی بات کرتا ہے, ہم بھی سیریسلی سوچتے ہیں, لیکن IMF کے علاوہ بھی پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی گورنمنٹ میں سنجیدہ کوشش ہوئی ہو کہ پورے کے پورے اکنامک سسٹم کو ریفارم کیا جائے؟ Simple answer before you even finish your question, I'm sorry, Zishan sir, is no. Zero. Absolutely zero. We have not tried to do any reforms. We have literally tried to do the worst of the things, and that is the pity. That is really the sad thing. کہ ہمارے یہاں اتنے قابل لوگ ہیں, آپ جیسے اکانومسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو I'm sure پاکستان پر ایڈوائز کرتے ہیں, مگر کسی اکانومسٹ نہ کسی جو سینئر لوگ ہیں, آپ وہ آصف خواجہ ہے ہارورڈ میں, عاطف میاں, یہ لوگ ایڈوائز تھے مگر ان کی کوئی کسی کی بات نہیں سنی گئی ہے. ہم لوگ ایک ایزیوم کر رہے ہیں, ایک یہاں کنسپٹ ہے انفارچونیٹلی, آپ نے سنا ہوگا کافی, ایلیٹ کیپچر کا. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. اور یہ ایلیٹ کیپچر جو ہے اس نے پورے ملک کو ایسا اپنے جکڑا لیا ہے, سارے ریسورسز اور سارے اکنامک پالیسیز کے فائدہ جو ہے سارا اس میں ان کو پہنچے. تو whether it's trade policy, whether it's industrial policy, whether it's the regulatory policies, they are all designed کہ ان کو کیسے سب سے زیادہ فائدہ ہو, even though وہ کہتے ہیں کہ پبلک کے لیے یہ سارے چیزیں ہوں. نہ اس کے وجہ سے نہ آپ کی ٹیرف ریفارمز ہوتی ہیں, نہ آپ کی انڈسٹریل سیکٹر ریفارمز ہوتی ہیں, نہ کمپٹیشن بڑھتی ہے. تو یہ اور ایلیٹ کیپچر جو ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ واپس آ جاتی ہے. Now the public needs to be aware کہ کافی حد تک جب یہ کہتے ہیں کہ یہ پلیز سبسڈی بڑھا دو ٹیکسٹائل ملز کو, الیکٹریسٹی سب کر دو, یار کیوں کرو, یہ تو پبلک کا پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ 30 سال میں بھی کمپٹیٹیو نہیں ہوئے ہیں کہ دنیا میں آپ کے ایکسپورٹس جائیں, تو یار کب ہوں گے؟ آج بھی آپ چیپ لونز چاہتے ہیں اور چیپ الیکٹریسٹی چاہتے ہیں اور ہر چیز فری چاہتے ہیں, تو پھر ایسے تو نہیں ہوگا. آپ کو کبھی نہ کبھی تو دوسری چیز ہے, سب سے افسوس کی بات ہے کہ ہماری دیکھیں ٹیکسٹائل پروڈکٹس جو ہے, ہماری ایکسپورٹ باسکٹ جو ہے 20 سال ایک ہم لوگ نے بلکہ پیپر کرا تھا EAG نے, اور جو منسٹری آف پلاننگ کو پریزنٹ کرا تھا, پلاننگ کمیشن کو, جس میں ہم لوگ نے دکھایا تھا کہ ہم پاکستان کی کمپلیکسٹی اور سوفسٹیکیشن آف پروڈکٹس ایکسپورٹس, جو آپ کی ایکسپورٹ باسکٹ ہے وہ جو 2000 میں تھی وہ ایگزیکٹلی سیم ہے 2020 میں, آلموسٹ آئیڈینٹیکل. ویتنام کی دیکھیں تو وہ کہیں زیادہ سوفسٹیکیٹ ہو گئی ہے اور کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. جو وہ 2020 میں بیچ رہے تھے وہ آج وہ کافی ایسی چیزیں جو ہے ہی نہیں. ہم جو ہے ابھی بھی 20 گریڈ یان بیچ رہے ہیں. دوسری طرف یہ دیکھیں نا کہ 1950s میں جو تھا ہمارا جو انڈسٹری کا جو پورے GDP میں جو شیئر تھا آج بھی اتنا ہی ہے. یعنی پورے 60 سال کے بعد بھی ہمارے جو وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے تقریباً 10% کے لگ بھگ ہی ہے, اور اس وقت بھی اتنا ہی تھا اور اب بھی اتنا ہی ہے. یہ بات درست ہے. اچھا میں آخری کوشچن کی طرف جاؤں گا, کیونکہ ہم نے جو پروگرام کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ 25-30 منٹ سے اوپر نہ ہو. آخری کوشچن یہ ہے کہ پولیٹیکل اکانومی میں جو ریفارمز کی ڈسکشن موجود ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً دو سکولز موجود ہیں. ایک سکول ہے وہ کہتا ہے کہ جو ریفارمز ہیں یا جو پالیسیز ہیں یہ بیسیکلی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے, انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. اس پر ورلڈ بینک بھی بات کرتا رہتا ہے. اچھا دوسری طرف اور مطلب جو اس وقت مطلب یہی ہازمین ہو گئے اور اس کے علاوہ جو باقی اکانومسٹ ہیں جو انسٹیٹیوشنز کو زیادہ فیور دیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ کافی سارے جی ہاں,
تو وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو پرابلم ہے وہ کیپیسٹی، انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کا مسئلہ ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو ریفارمز ہیں کیونکہ جو الیٹس ہے اس کے لیے بہت کاسٹلی ہوتے ہیں، اور پولیٹیکل ول کا پرابلم ہے، اور اسٹیٹس کو کا ایشو ہے، اور جو ریفارمز ہیں وہ پورے کے پورے آپ کے اسٹیٹس کو اسٹرکچر کو چیلنج کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ریفارمز کے لیے نا بیریئرز موجود ہوتے ہیں، اور جب تک ان بیریئرز کو نہ ہٹایا جائے تو اس وقت تک آپ ریفارمز کو یا ریفارمز کے نا نتائج کو آپ نہیں آبزرو کر سکتے۔ ایون کہ آپ ریفارمز بھی کر لیں، لیکن آپ اس کے جو ریزلٹس تک کا جو پروسیس ہے، امپلیمنٹیشن اور اس کا فیڈ بیک لینا اور ریفارمز کو نا ری ڈیزائن کرنا، یہ سارا کچھ وہ کہتے ہیں نہیں ممکن۔ تو اس ساری ڈسکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے؟ اور اگر یہ ایلیٹ کیپچر موجود ہے پورے کے پورے سسٹم میں تو اس کا کوئی سولوشن ہے؟ دیکھیں، آئی تھنک انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی تو اب پاکستان میں ایکچولی انسٹیٹیوشنز بڑے اچھے ہوتے تھے، اور جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 60s اینڈ اپ ٹو 70s کی بیوروکریسی ورلڈ کلاس تھی، اور بالکل ورلڈ کلاس تھی، اور جی، ہماری جو 1970 سے ساری جو پہلے واقع۔ انسٹیٹیوشنز ہے، ڈھانچہ دیکھیں اگر ساری جو ہے اٹ از کمپیریبل ٹو یو کے اور اینی تھنگ لائک ان ٹرمز آف نیم، مگر اوور اے پیریڈ the institutional capacity in terms of quality, in terms of attitudes, in terms of the incentive structures, وہ ساری جو ہے وہ deteriorate ہو گئی ہیں، اور میں کہوں گا I don't know if it is raw manpower capacity that is limited or the structural incentives that are there are flawed، مگر وہ institutional capacity نہیں رہی ہے۔ میں تو کام کرتا ہوں گورنمنٹ میں افیکٹولی، اور پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کو بھی کرانے کے لیے آپ کو اتنی زیادہ جگہ بھاگنے پڑتے ہیں، اتنا ڈیلیز ہوتے ہیں کہ کئی جو لوگ ہیں وہ تو شاید گیو اپ کر جائیں، اینڈ آپ کی یہ ڈیلیز اور ویسٹیج آف ٹائم از منی افیکٹولی، اینڈ انویسٹمنٹس رکتی ہوں گی اس کی وجہ سے۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی بڑا ایشو ہے ہمارے یہاں چینج لانے کے لیے، اینڈ آئی ریئلی بلیو پی ٹی آئی اور یہ عمران خان صاحب نے یہ ریفارمز لانے کی بڑی انٹینٹ ہے ان کی، اور بڑی کلیئر ایک ویژن ہے، مگر جو ریزسٹنس آئی ہے، اب یہ کہتے ہیں ریزسٹنس، مگر پتہ نہیں، مگر ایفیکٹولی جو اسپیڈ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے، اینڈ پارٹ آف اٹ از دی ایفیکٹولی دی انسٹیٹیوشنل ریٹیسنس ٹو اور اسپیڈ بلاکس ان دیٹ۔ اور ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو جوڈیشری ہے وہ بھی ایک کئی مرتبہ چیزیں کو روک دیتی ہے۔ دیکھیں، آپ دیکھیں پینشن کی بات ہے، پاکستان میں پینشن برڈن از انکریزنگ ٹریمنڈسلی۔ اب وہ کے پی گورنمنٹ نے کوشش کری تھی کہ 62 سے 65 لے جائیں منیمم پینشن ایج، which is happening everywhere in the world۔ یو کے میں بھی 67 تک لے گئے ہیں، انڈیا میں بھی کر رہے ہیں، سارے دنیا میں، بیکاز آپ کی پینشن لائبلٹی، لوگوں کی لانجیوٹی بڑھتی جا رہی ہے، اور لائبلٹی تو بہت وہ پشاور ہائی کورٹ نے روک دیا۔ اب وہ پھر سے ان کو 2 سال کے ڈیلے کے بعد اب فائنلی وہ چیز ہوئی نا۔ اگر لیجسلیشن اور گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی، اور ہر چیز جو ہے وہ جب چینج لانا چاہتے ہیں، اور آپ کی انسٹیٹیوشن وچ از کریٹیکل پارٹ آف اٹ جوڈیشری روک دے، تو پھر کیسے چینج ہوگا؟ دوسری چیز ہے آپ کی اوبیسلی ایلیٹ کیپچر تو ہے، آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ ابھی یہ اسٹیٹ بینک کی جو انڈیپینڈنس پر اتنا شور ہنگامہ مچا ہے، بٹ ون آف دا مین ریزنز از بیکاز دی پرائیویٹ سیکٹر ڈز ناٹ وانٹ ٹو سی کہ اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہو، مانیٹری پالیسی ایسا نہیں ہو جو ان کے لیے ٹیلر ہو سکے۔ تو ون آف دا مین کرٹکس آف the present governor have been the trade bodies and the private sector۔ سارے دنیا میں تو پرائیویٹ سیکٹر چاہتی کہ اسٹیٹ بینکس جتنی انڈیپینڈنٹ ہو اتنی بہتر ہو، مگر یہاں ویسے ایک عجیب بات ہے کہ پاکستان میں بھی they want to see that۔ تو I think combination of factors ہے، مگر دیکھیں ایک لحاظ سے بڑی اچھی بات ہے، we don't have time to play and it's really bad situation now، so the things have to change very quickly۔ تو کیا سولوشن کیا ہے کہ آپ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی تو انہانس ہو سکتی ہے، لیکن ایلیٹ کیپچر یہ تو بہت مشکل چیز ہے اس بیریئر کو توڑنا۔ آئی تھنک ایلیٹ کیپچر میں ایک چیز تو ایٹ لیسٹ بات تو ہونے لگی ہے، آئی تھنک پیپل شوڈ نو کہ جو اگر انٹرسٹ ریٹس
اگر انفلیشن آپ کی 12% اور انٹرسٹ ریٹس 6% کرتے جیسے کچھ آپ کے لیڈ کیپچر والوں چاہ رہے تھے, اس سے نقصان سب سے زیادہ ہوگا پبلک کو. فائدہ ضرور ہو جائے گا کچھ انڈسٹریلسٹ کو, مگر جب انفلیشن جب بڑھے گی تو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے آپ کے پبلک کو. یہ ڈبیٹ ہونا اور یہ پبلک کو, اگر جب پبلک کا پریشر ہوگا تو آئی تھنک انفارمیشن, آپ جیسے پروگرامز, آئی تھنک پبلک ڈسکورس اینڈ انفارمیشن از اے کریٹیکل رول. اس کے بغیر ہماری جیسی ڈیموکریسی میں وی کانٹ ایکسپیکٹ چینج. تو دیٹ از ون آف دا کریٹیکل تھنگس. آئی تھنک ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ اب لوگ اس قسم کے پروگرامز 2 سال پہلے 4 سال پہلے نہیں ہوتی تھی, اب جو ہے بیکاز اکانومی از افیکٹنگ پیپل, ان کے جیبوں پر افیکٹ ہو رہا ہے اور پاورٹی بھی ذرا زیادہ بڑھی ہے, تو ایک انٹرسٹ, اور لوگوں کو پھر سمجھانا پڑے گا, اور ہم لوگ کو سمپل ٹرمز میں سمجھانا پڑے گا کہ کوئی اکنامک ایکشن جو لیا جاتا ہے, جس کو کہا جاتا ہے ہمیشہ کہ یہ پبلک کی بہتری کے لیے, ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ پبلک کی بہتری کے لیے, وہ ایکچولی کتنی بہتری کے لیے. بالکل 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 ٹھیک ہے. بہت شکریہ جاوید صاحب, اور بہت ہی مزیدار سیشن ہوا, اور اکنامک ریفارم پر ڈسکشن کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے کہ بھئی یہ چیزیں جو مزید چیزیں بھی کھلیں اور پبلک کے لیے, اور مطلب جو باقی انٹلیکچوئلز ہیں جو اکانومی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, تو چیزیں اوپن ہوں, چیزیں ڈسکشن میں آئیں, اور ہمیں سمجھ آئے کہ یہ جو ہم پوری دنیا سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں تو اس کے کیا کازز ہیں, اور یہ ملک کیوں نہیں ترقی کر پا رہا, اور اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے جو خواب ہیں ہم دیکھتے ہیں, اکانومسٹ دکھاتے ہیں, وہ کیوں نہیں اچیو ہو رہے. تو یہ سلسلہ جاری رہے گا دوستو. آپ کا بہت شکریہ, اور 2 ہفتے کے بعد دوبارہ ایک نیا پروگرام کے ساتھ حاضر ہو. اللہ حافظ. بہت تھینک شکریہ یو جاوید ذیشان صاحب. صاحب.